बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के हिस्से में हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब से और उसके बाद जो वो मतलब मुख्तलिफ जो वो मोजिज़ात जिन पे हमने बात की थी, तो आज हम जो ऐलान नबूवत है उसके 10वें साल में, जिसको कि 10 नबवी में भी कहते हैं, और जिसको हमारे जो स्कॉलर्स ने जिन इस पे तहकीक की, हमारे बुज़ुर्गों ने इसका नाम आमुल हुज़न रखा है। वो एक ईयर ऑफ सारोज़, कि इसमें बड़े वाक़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में पेश आए, और इसीलिए इसको गम का साल हमारी किताबों में यही इस्तिलाह इसके लिए इस्तेमाल की गई है। तो ये मतलब ऐलान नबूवत फरमाने के बाद 10वें साल में ये वाक़ात पेश आए। तो इसमें सबसे पहला जो बड़ा वाक़ा पेश आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, वो हज़रत अबू तालिब का इंतकाल था। तो पिछले पार्ट्स में तो मतलब हमने बड़ा इस पर डिस्कस किया कि हज़रत अबू तालिब की मतलब आपके साथ कितनी मोहब्बतें थी, और फिर वो एक डाल की एक शील्ड थे, और वो हमेशा शाना बशाना खड़ा होते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर मौके पर उन्हें साथ दिया। तो ये एक बड़ा मतलब इवेंट था जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि जब उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि उनका एक गैर मामूली वहाँ पे मतलब एक रुतबा था, वो अथॉरिटी रखते थे, और फिर बनो हाशिम में और बनो अब्द मुत्तलिब में, अब्द मन्नाफ में जो इनका बड़ा एक रौब था वहाँ पे, और फिर वो एक अथॉरिटी थे, और इसलिए वो हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाते। तो मतलब उनके लिए तो बड़े वाक़ात हैं, लेकिन एक ये है कि आखिरी टाइम में कुरैश का वफ़द उनके पास आया था कि आप अपने भतीजे को समझाइए, जिस तरह पहले उनके वो वफूद आए थे डेलीगेशंस, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और फिर बात हुई। तो आप मतलब ये समझ सकते हैं कि पैगंबर की बात हुई, अनकम्प्रोमाइजिंग, जो तौहीद रिसालत पे बात की। अच्छा, फिर हमारे यहाँ मतलब तो कुरैश मतलब आखिरी जब वो तालिब का आखिरी पीरियड, आखिरी मतलब उनका टाइम था, तो उस समय भी उनकी नाकामी हुई कि उनसे ये मनवा सके कि आप मतलब एक एग्रीमेंट कराइए हमारे वो हुजूर। तो मतलब उस पर तो कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकता था, जो कुरैश की डिमांड्स थी। फिर उनका एक मामला है, वो है ईमान अबू तालिब। इस पर हम यहाँ बात नहीं, क्योंकि ये मतलब उससे एक अलग तरह से हम बात कर रहे हैं। तो ईमान अबू तालिब मतलब वो एक रहा, यहाँ पे एक मौजू रहा है। अच्छा, उसके बाद मतलब एक बड़ा एक और जो मतलब एक गम भरा वाक़ा था, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका विसाल था। तो वो भी मतलब उन्होंने बड़ा साथ दिया था उस, और आपको बहुत मोहब्बत थी उनके साथ, हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ। तो ये करीबन जो किताबों में और इस पे जो तहकीक करने वाले ने लिखा है, कोई 35 दिन के बाद जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, उसके 35 दिन बाद हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा उनका इंतकाल हुआ था। और 10 रमज़ान मुबारक मतलब इसी तारीख को आपका विसाल हुआ था। तो ये बड़े मतलब ऐसे वाक़ात थे जिनसे आप ससम को मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, क्योंकि ये मतलब दो शख्सियात ऐसी थी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाकी जो मतलब आपके साथ रहे, लेकिन ये बड़ी गैर मामूली आपकी ज़िंदगी में हैसियत रखते थे दोनों, हज़रत अबू तालिब भी और हज़रत खदीजतुल कुबरा। और आपको बड़ी मोहब्बत थी उनके साथ, और फिर आपकी जो साहबजादियाँ हैं वो भी इन्हीं के बदन से पैदा हुई थी। तो मतलब बड़े जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब मक्का में जुल्म व सितम हो रहा था, जब बहुत उन पे मतलब उनके हमसाए जिस पे हमने बात की थी, कितनी तकलीफ़ें आपको पहुंचा रहे, तो उस टाइम उनका आपके साथ रहना और फिर हर मौके पे आपका साथ देना, तो ये एक बड़ा मतलब आपकी ज़िंदगी में, तो इसी वजह से इसको वो आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। तो बहुत बड़े वाक़ात। और आप मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद तो कुरैश की नहीं, इसी बात ये हो गई थी कि अबू लहब अब उनका लीडर। तो एक बार तो वो इब्ने रैतला उन्होंने आपको गालियाँ दी थी, तो अबू लहब आपके डिफेंस में आ गए। फिर एक वाक़ा हुआ कि जब उसको भड़काया गया, जो मक्का के रोसा थे, जो लीडर्स थे, उनने अबू लहब से आपके मतलब वो मुशरिकाना अकायद के बारे में सवाल किए, तो फिर अबू लहब दोबारा आपके ख़िलाफ़ हो गए। तो मसला ये हुआ कि अब मक्का में बहुत मतलब आप पे ये जो जुल्म सितम वो बढ़ने ही वाला था, क्योंकि एक जो आपका एक पावर एक बैक आपके साथ था, वो अबू तालिब था, जो बनु हाशिम अब्द मन्नाफ और इनको संभाल के रखे थे, और इसी तरह हज़रत खदीजतुल कुबरा।
تو اسی دوران میں آپ نے ایک بڑا مطلب ایک بڑا قدم آپ نے اٹھایا، ایک اور بڑا قدم، اس میں اس کو طائف کا سفر، ہمارے مطلب جرنی جو طائف کی تھی. تو مکہ سے قریباً 60 کلومیٹر دور، جس کو پہلے وج بھی کہا جاتا تھا، وہ طائف اس کا ایک وہ جو وجہ سے نام تھا، اور وج پہلے اس کو کہا جاتا تھا. اور یہاں بنو ثقیف رہتے تھے. تو یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، بڑا فرٹائل پروینس تھا عرب کا، کیونکہ یہاں وہ مطلب ویجیٹیشن تھی اور یہاں فصلیں اگ سکتی تھی. اس وجہ سے اس پہ قریش کی ہمیشہ نظر رہی تھی. تو وہ جو حوازن اور قریش یہ تو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ ٹریٹی میں آ گئے تھے. تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم پہلے سے ہی تھا جب آپ طائف گئے. تو یہ اسی سال ہوا تھا، اور ہماری کتب میں یہ آیا ہے کہ آپ 27 شوال مکرم کو وہاں گئے، اور پھر اس کے مطلب تقریباً 24-25 دن بعد، یعنی تقریباً 1 مہینے کا آپ نے وہاں پہ ٹائم گزارا تھا طائف میں. اور آپ یہ جانتے تھے کہ مطلب ان کی جو طائف والوں کی ان کی ٹریٹی ہے قریش مکہ کے ساتھ. اور قریش کی جو بڑی فیملیز تھے، ان میں عبد شمس اور مخزوم، ان کی وہاں پہ پراپرٹیز تھی طائف میں. تو اس وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب بڑا انٹریکشن ہوتا رہتا ہوگا، اور ایک بڑا مطلب ان کے بیچ میں ٹریٹیز بھی سائن ہوئی. مطلب جو یہ کیونکہ وہ کمزور تھے ان سے زیادہ، جو بنو ثقیف وہاں پہ تھے طائف میں رہتے، تو وہ مطلب قریش سے زیادہ کمزور تھے. اس وجہ سے انہوں نے مطلب ان کے ساتھ ایک الائنس کیا تھا. تو جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، وہاں پہ 2 بڑی فیملیز تھی. ایک تو بنو مالک اور احلاف، یہ 2 بڑی وہاں پہ ایک فیملیز تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ مطلب جو کہ بنو مالک تھی، کیونکہ ان کی قریش کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو آپ ان کے پاس گئے. اور ہماری کتب میں تو یہ آیا کہ آپ گھر ڈور ٹو ڈور آپ نے تبلیغ وہاں پہ فرمائی، اور اب ہر کسی کے ساتھ وہاں کے چھوٹے بڑے کو آپ نے دعوت اسلام دی. اچھا، اب اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی تھا، تو کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ اکیلے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ صحیح وہی معلوم ہوتا ہے روایت میں جو آیا ہے کہ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے طائف کے سفر میں. تو اس میں یہ کہ آپ مطلب گھوڑے پہ سفر کر کے نہیں نکلے تھے، یہ یعنی کہ یہ قریش کو پتہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ پھر پہلے سے ہی وہاں پہ لوگوں کا ذہن نہ تیار کرتے آپ کے خلاف. تو اس وجہ سے آپ اس طرح سے سفر کے لیے نہیں نکلے جس طرح ایک جرنی پہ وہاں پہ ایک رواج تھا. اچھا، وہاں پہ جو مطلب عمر ابن عمیر تھے، تو مطلب ان کی اولاد کے پاس یہ گئے، جو کہ یہی مطلب احلاف سے جو تعلق رکھتے تھے. تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احلاف اور بنو مالک ان کے ساتھ نہیں گئے. احلاف عمر ابن عمیر، تو ان کے 3 بیٹے تھے، مطلب یہی اس کے لیڈرز تھے جو وہاں پہ مطلب جو یہ احلاف تھے، اور پھر جو ثقیف کا علاقہ تھا، طائف کا علاقہ، یہ بڑے لیڈرز تھے وہاں پہ. تو عبد یالیل عمر ابن عمیر، مسعود ابن عمر ابن عمیر، اور حبیب ابن عمر ابن عمیر، اور پھر ان کا وہی ملتا تھا ابن ثقیف کے ساتھ. تو یہ مطلب یہ عبد جو یہ یا لیل یا لیل جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور پھر عمر، اور پھر مسعود، پھر حبیب، تو عمر کے خاندان کے ساتھ یہ تعلق رکھتے تھے. تو ان سے آپ نے بات کی تھی، تو یہ تو ان کو معلوم تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ قریش سے ڈرتے، اور پھر ان کو معلوم تھا کہ یہ مطلب ان کے لیے نقصان دہ. تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مٹیریل انٹرسٹز پہ دھیان رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اب اس میں تو 2 باتیں ہیں کہ یا تو وہ بالکل انکار کر سکتے تھے کہ ہمیں یہ دعوت قبول نہیں ہے، مطلب آپ جو ایمان کی باتیں کریں، لیکن انہوں نے بڑے مطلب وہ بیوقوفانہ طریقے سے یہ جو پروگرام بنایا کہ ہم آپ کو شہر سے نکال دیں گے. تو اس وجہ سے مطلب وہاں پہ یہ ایک تو ٹھیک طرح سے آنسر نہیں دیا، اور پھر ان کے ایسے مطلب وہ فرعونی قسم کے جوابات تھے. اور مسئلہ یہ ہوا کہ مطلب انہوں نے تیاری کی کہ آپ یہاں سے جائے. اب اس کے ساتھ انہوں نے بڑا ایک وہاں پہ مطلب ہجوم ایک موبلائز کیا، وہ جو ماسز تھے وہاں پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اس میں وہ آپ کو برا بلا کہتے، وہ گالیاں دیتے، اور پھر انہوں نے آپ پہ پتھر برسائے. تو یہ بڑا مطلب طائف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان سے یہ فرمایا کہ احد سے زیادہ میری زندگی میں ایک سخت ترین دن تھا ہماری زندگی میں،
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو پیغمبر مطلب یہ کہے کہ ہماری زندگی میں سب سے سخت ترین دن رہا ہے طائف کا وہ دن جب وہاں سے نکلے، تو بہت زیادہ تکلیف آپ کو، اور مطلب یہ تو کہ آپ کے وہ مبارک پاؤں سے خون نکل رہا تھا، اور پھر زید بن حارثہ آپ کو مطلب وہ شیلڈ کرنے کی کوشش، لیکن وہ اتنے زیادہ پتھر تھے کہ آپ کے وہ جسم مبارک پہ وہ پتھر لگے اور بہت زیادہ خون آپ کے جسم مبارک سے نکلا۔ تو آپ ایک جگہ پھر وہاں پہ ایک باغ ہے، اور آج ہم جو فوٹوگراف وغیرہ میں وہ بھی ابھی موجود ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ جو مطلب اتبا اور شیبہ جو کہ ربیعہ کے بچے تھے ان کا باغ تھا وہاں پہ، جو کہ قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے وہاں پہ آرام فرمایا تھا۔ اب کیونکہ وہ بھی قریشی تھے تو ان کو وہ ایک عصبیت کا معاملہ تھا وہاں پہ، تو انہوں نے اپنا ان کا ایک غلام تھا عداس، تو اس کو بھیجا تھا کہ اس کے پاس انگور لے کے جائے، تو آپ نے وہ تناول فرمائے نے کھائے، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے ساتھ وہ کھایا، تو اس وجہ سے وہ بڑا امپریس ہوا تھا، تو یقیناً اس کے دل میں ایمان آ گیا تھا۔ تو اس کو تو مطلب یہ جو اتبا اور شیبہ ان کو یہ پسند نہیں آیا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم یہ کہ ان کا دل اس مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دل اس طرف گیا کہ آپ پہ بہت زیادہ ظلم اس ٹائم جو وہاں طائف کے لوگ تھے، تو پھر آپ وہاں مطلب وہ دن وہاں سے گزار کے واپس آ رہے تھے، اور پھر نخلا کے قریب آپ نے آرام فرمایا، اور جب آپ صبح کی مطلب فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے تو آپ تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک جنوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے جب قرآن کی مطلب آپ آئے مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے تو پھر وہ بڑے متاثر ہو گئے، اور جنات نے وہاں پہ اسلام قبول کیا۔ تو ایک بڑا واقعہ ہے کہ مطلب ہمارے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب انسانوں نے جس چیز کو کیونکہ آپ مطلب پورے کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو جنات نے مطلب اسلام قبول کیا، اور عمدۃ القاری میں اس کے مطلب علامہ بدر الدین عینی نے اس میں ان کے نام بھی نقل کیے ہیں کہ جنات کے جو نام تھے وہاں پہ، تو ان نے یہ بڑا نخلا کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اب اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ ایک مطلب وہ فرشتے آپ پہ حاضر ہوئے، اور پھر وہ ایک مطلب وہ جو پہاڑی تھی جن کا مطلب نام میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن انہوں نے یہ آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، تو آپ نے مطلب وہ پسند نہیں فرمایا۔ اچھا، پھر آپ کے پاس مطلب ایک یہ تھا معاملہ کہ ابھی مطلب کیا کرنا ہے اس کے بعد، تو اس میں زید بن حارثہ کا یہ قول تھا کہ ہم ہجرت کر کے مکہ اور طائف سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اب مکہ کی جانب جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے زید بن حارثہ نے یہ کہا کہ اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ہم مکہ میں واپس جائیں، اس لیے ہمیں کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو وہاں پہ ایک مطلب ایک تھا رواج تھا اس طرح کا۔ تو پھر آپ نے پہلی میسیج تو جو آپ نے الاخناس ابن شریک اور پھر سہیل ابن عمر جو کہ بنو عامر سے تھے اور وہ ثقیفی، تو انہوں نے معذرت کی تھی کیونکہ الاخناس وہ تو ثقیفی تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے، اور اسی طرح سے سہیل ابن عمر کا وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے مقابلے میں ایک قبیلہ تھا، اس کے مقابلے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس طرح سے آپ مطعم ابن عدی نے جو کہ بنو نوفل سے، انہوں نے آپ کو مطلب یہ کہا کہ میں آپ کے لیے بن جاتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ مکہ میں واپس آئیے۔ تو اس طرح سے آپ مکہ میں واپس آئے، اور پھر آپ نے کعبے کا طواف کیا، تو اس پہ کفار نے وہاں پہ بڑا شور مچایا تھا کہ یہ مطعم ابن عدی کہ آپ نے ان کا دین قبول کیا، تو انہوں نے کہا میں نے اس کو پروٹیکشن دی ہے۔ تو یہ وہ بڑا ایک آپ کی زندگی میں جس کو کہ عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، تو اس میں یہ مطلب حضرت ابو طالب کا انتقال، حضرت خدیجہ کا انتقال، پھر طائف کا بڑا ایک مشکل ترین سفر جو 1 مہینہ آپ کا وہاں پہ گزرا۔ تو اب اس میں کیا مطلب کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جو کہ اورینٹلسٹ نہیں ہے، اس طرح کے مطلب خیالات کہ آپ ناکام ہو گئے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ناکامی کی بات، کیونکہ پیغمبر کا جو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ کرنا،
اور آپ نے ان تک پہنچایا, میسیج پہنچا. یہ ان کی بدقسمتی تھی, انہوں نے اس ٹائم قبول نہیں کیا, اور پھر تاریخ میں ایسے اپنا نام لائے کہ جنہوں نے پیغمبر پہ اتنا زیادہ ظلم کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہماری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا. اور پھر جنات نے اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد آپ کا مختلف قبائل کے ساتھ پھر اسراء اور معراج ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ان معاملات پہ اس کو مطلب اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.